वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं और एक बार फिर से बात हो रही है कोरोना वायरस की। हमजा, कोरोना वायरस जो है उसने निज़ाम तालीम को भी बहुत मुतासिर किया हुआ है। निज़ाम तालीम के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है। बच्चे जो है वो देखा जाए तो पूरा साल ही घर बैठे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। कम मतलब कि तकरीबन एक माह अगर कह लिया जाए तो इतना दौरानिया है कि जब बच्चे दोबारा स्कूल गए हैं। और अगर हम देखें, हमें कहा गया कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों के पास इतने वसाइल कहाँ पर हैं कि तमाम बच्चे पढ़ सकते हैं। और तमाम बच्चों को हम एक कैटेगरी के अंदर कैसे डाल सकते हैं कि उनके पास तमाम सहूलतें मौजूद कुछ बच्चों के घर में अगर स्काइप यूज करने की फैसिलिटी नहीं है, लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, तो वो किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ये भी एक बड़ा मसला था, जिससे लीड क्लास ने तो इस्तिफादा हासिल किया, लेकिन दूसरे बच्चे जो हैं वो इस तालीम के जो तमाम इंतजामात हुकूमत की जानिब से या स्कूल्स की जानिब से किए गए थे उनसे महरूम रह गए। हाँ जी, और आलमी वबा की तीसरी लहर की वजह से जो एक बार फिर तालीमी इदारों पर ताले पड़ चुके हैं, जिससे तलबा का कीमती वक्त जो है वो तो ज़ाया हो रहा है। हम सब जानते हैं। इस मसले पर बात करने के लिए सर्विंग स्कूल अलायंस पाकिस्तान के वफ्द ने जो है वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा सूरत हाल में हफ्ते में 2 दिन स्कूल खोलने की तजवीज़ दी है। साथ 9वीं 10वीं के लिए भी कुछ अलहदा से जो है तजवीज़। अब देखना यह है कि इस तजवीज़ को माना जाता है या नहीं, बच्चे 2 दिन स्कूल जा सकेंगे कि नहीं, क्योंकि इस वक्त इम्तिहानात की भी सूरत हाल चल रही है। कुछ क्लासेस के इम्तिहानात हो रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं उनकी क्योंकि स्टडीज़ तो हुई नहीं है तो वो इसलिए भी परेशान है कि हमने पूरा साल तो घर बैठ के गुजार लिया। तो अब अगर 2 दिन का हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा होगा बच्चों के लिए कि वो तालीम 2 दिन तो ले सकेंगे। देखते हैं हुकूमत इस पे क्या फैसला करती है। सर्विंग स्कूल अलायंस के सदर मियां रिज़ाउर रहमान साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने किया, उनसे जानते हैं। रिज़ाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। कल मुलाकात हुई, कैसी रही मुलाकात? क्या तजावीज़ आपने दी? रिस्पॉन्स कैसा था? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो 92 न्यूज़ का चैनल का शुक्रिया कि आपने तालीम के लिए इतनी बड़ी एक काविश है, ये आपकी बहुत शुक्रिया। और कल मुराद राज साहब को गुजारिश ये की गई है कि बच्चों का जो एक सिलसिला है तालीम का, उसको बार बार उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। आज 1 साल 4 दिन हो गए हैं पूरे कोरोना वायरस को आए हुए, और इन 1 साल 4 दिन में एक बच्चा जो है आमतौर पे जो एवरेज है वो 30 डेज स्कूल गया है। तो 30 दिन में वो क्या सीखेगा, 30 दिन में वो क्या पढ़ सकेगा, 30 दिन में वो क्या आउटपुट देगा? एक कोर्स जो कि 9 महीने या 10 महीने या 11 माह तक होता है, क्योंकि 1-2 महीने की छुट्टियां भी बीच में चली जाती हैं ना गर्मियों की, तो वो सिर्फ 1 महीने में कैसे कंप्लीट किया जाए वो कोर्स? जी, एक कोर्स अमूमी तौर पे 180 डेज के ऊपर डिवाइड किया जाता है। 180 डेज बच्चे ने स्कूल जरूर आना होता है। तो अब आप देख लें कि ये उससे 4-5 गुना कम दिन बच्चा स्कूल आएगा। और उसमें भी ये हुआ कि चूँकि बार बार डिस्टॉर्शन आती रही, आप रुकते रहे, कट ऑफ होते रहे, तो अब बच्चा वो लर्न नहीं कर पाता। जैसे मैं आप छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फ्राइडे तक बच्चे पूरा वीक स्कूल आते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ होता है। जब मंडे को वो दोबारा रीस्टार्ट करते हैं ना, तो उनको मुश्किल पेश आती है। वो नहीं अपने काम को वो क्वालिटी दे सकते जो वो दे रहे होते हैं। तो 2, 4, 8 घंटे लगते हैं उनको दोबारा नॉर्मलाइज होने में, या पूरा दिन लग जाता है बाज़ का कुछ बच्चों का, फिर वो जाके नॉर्मलाइज होते हैं। इसी तरह जब हमें समर वेकेशंस होती हैं, 2 माह की छुट्टियाँ आती हैं, तो जब बच्चे दोबारा सितंबर में स्कूल ज्वाइन करते हैं तो वो बहुत पीछे चले गए होते हैं। फिर स्कूल दोबारा मेहनत करता है, टीचर दोबारा मेहनत करती है और उसको स्टेज पे लेके आती है। तो जब आप बार बार छुट्टियाँ देते रहेंगे तो बच्चों का तो माइंड मेकअप हो जाएगा कि हमने तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हमारा कोई टारगेट ही नहीं है, हमारा कोई एक होता है ना विजन हम क्रिएट कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ें मीट करनी है, वो ही नहीं है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम ही नहीं हम ले पाते हैं, टीचर के लिए बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। तो कल उनको ये गुजारिश की गई कि बराए करम आप कोई ऐसा सिलसिला रखें कि इंतहाई हालात भी अगर हो ना, तो आप उसमें भी स्कूल की कंटिन्यूटी को बरकरार रखें। एटलीस्ट 1 डे बच्चों को वीक में स्कूल आने दें। 1 डे का गुजारिश उनको 1 डे की ये की कि आधे बच्चे 1 डे आ जाएं, 3 दिन के बाद अगले जो ऑल्टरनेट डेज पे वो बच्चे आ जाएं। तो एटलीस्ट बच्चा हफ्ते में 1 दिन स्कूल चला जाएगा और वो अपनी टीचर के साथ इंटैक्ट रहेगा। कैसा था? अच्छा रिस्पांस था। उन्होंने उम्मीद अफजा था। उम्मीद अफजा है। जब से वज़ीर आज़म साहब से बात हुई है, हमें तो बहुत सारी उम्मीदें बन गई हैं कि इमरान खान साहब ज़रूर बच्चों की तालीम के लिए कुछ बेहतर करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि बच्चों का नुकसान रिकवर किया जा सके। इस हवाले से अगर हम बात कर लें कि स्कूल जब बंद होते हैं तो असातिज़ा जो हैं उनको क्या स्कूल की फ़ीसें तो वहीं की वहीं रहती हैं? मतलब आपको बच्चों को कभी भी उससे इस्तिस्ना नहीं मिला पेरेंट्स को कि वो स्कूल की फ़ीस पे ना करें, कि अगर 10 माह स्कूल नहीं चले हैं तो आप फ़ीस भी पे ना करें? बच्चों के वालिदैन तो फ़ीस पे करते रहे हैं, तो क्या असातिज़ा जो हैं उनको भी किसी किस्म का रिलीफ इसमें दिया गया कि या उनकी तनख्वाहें जो वो रोक ली गई? कुछ शिकायतें आई थी कि टीचर्स परेशान हैं इस हवाले से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिस इशाल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली देखें, जो तकरीबन आपके ज़हन में आपने ये भी सुना होगा कि तकरीबन 10,000 प्राइवेट स्कूल बंद हो गए। बंद होने की रीज़न क्या है? कि फ़ीस नहीं उनको आई।
ان کے پاس وہ اپنے سورسز کو پورا کرنے کے لیے ایکسپینڈیچرز کے لیے اماؤنٹ نہیں آئی یا فی نہیں آئی تو وہ بند ہو گئے ہیں. اسی طرح ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جب یہ سارا پرابلم شروع ہوا نا تو کچھ اس کو مس مینیج کر دیا گیا. پیرنٹس کو میسج دے دیا گیا کہ جی آپ فیس جمع نہ کرائیں, آپ یہ کام نہ کریں, جس سے کیا ہوا کہ پیرنٹس نے سمجھ لیا کہ ہم نے اسکول کی فیس جمع نہیں کرانی. جو بڑے اسکول ہیں, جو ایلیٹ اسکولز آتے ہیں, وہاں تو دیکھیں ہر صورت میں آپ نے فیس جمع کرانی ہے. وہ فیملیز وہ وہاں جا رہی ہیں جو آلریڈی اس کو افورڈ کرتی ہیں. لیکن جو عام اسکول ہیں, سرونگ اسکولز ہیں, یہ وہ اسکولز ہیں جہاں پہ بالکل ایک مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں. مڈل کلاس لوگ وہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, وائٹ کالر لوگ ہیں, ان کی بڑی ایک لمیٹڈ سی سیلری ہوتی ہے. تو جب ان کو یہ میسج گیا کہ فیس جمع نہیں کروانی تو ان میں سے بے شمار لوگوں نے فیس جمع نہیں کرائی. میرا خیال ہے کہ اگر اس کو کیلکولیٹ میں آپ کو ایک محتاط اندازہ دوں تو میرا خیال ہے کہ 40 سے 50% پیرنٹس نے اپنے بچوں کی فیس اسکول میں نہیں جمع کرائی, افورڈ نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے پھر پیرنٹس کو, ٹیچرز کو بھی نہیں دی گئی تنخواہ. ایگزیکٹلی ہوا ہے ایسا. کہیں بعض جگہ پہ یہ بھی ہوا کہ ٹیچر کو سیلری نہیں دی گئی. لیکن آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جب اتنے آج کل یہ بھی بات آ رہی ہے کہ 10 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول ہو گیا ہے, اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ وہ فی نہیں پے کر سکے یا انہوں نے فی جمع نہیں کرائی اور ان کا مائنڈ میک اپ ہو گیا کہ اب تو پورا سال اسکول بند رہنے, جب اسکول ریگولرائز ہوں گے پھر ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمٹ کروا لیں. رضا الرحمان صاحب, ہمیں آپ یہ بھی بتائیں کہ آن لائن اسکول ہم نے دیکھا کہ بچے آن لائن جو ہے اسٹڈی کر رہے تھے, کیا وہ ماڈل پاکستان میں ابھی 1 سال ہمیں پورا ہو گیا, ابھی ٹھیک ہے یا ہمیں مزید وقت لگے گا اس ماڈل پہ جانے کے لیے؟ ساتھ جو ایگزامز ہونے ہیں میٹرک میں جا کے بچے میرٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے کون سے کالجز میں جانا ہے, کیمبرج کا ابھی تک کنفرم ہی نہیں ہو رہا, ایگزام ہونے ہیں, انہوں نے لینے ہیں, دنیا اور باتیں کر رہی ہے. یہ کیا حالات ہیں؟ دیکھیے جو کانٹمپریری لرننگ ہے وہ کبھی بھی آن لائن لرننگ کا متبادل اس کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آن لائن لرننگ کا ایک بالکل ایک ڈفرینٹ موڈ ہے. آپ کہہ لیں کہ ایک بہت مناسب سی مقدار میں آپ اس سے نالج, انفارمیشن اور آپ اس سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو کانٹمپریری لرننگ ہے اس سے آپ سارا کچھ کرتے ہیں اور یہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور میرا خیال ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. پھر یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اس کی ایک اور ایگزامپل یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کو پتہ لگے نا جی آپ نے آن لائن ڈگری کی ہوئی ہے, چاہے آپ نے ہارورڈ سے کیوں نہیں کی ہوئی ہے, تو وہ آپ کو کوئی ویٹیج نہیں ملتی ہے. آپ کو ہیومن ریسورس وہاں پہ اپریشیٹ نہیں کرتا. تو اگر آپ نے ہارورڈ سے وہی ڈگری آپ نے فزیکلی کی ہوئی ہے تو اس کی بہت ورتھ ہے. لیکن اگر وہی ڈگری آپ نے ان کو آن لائن کی ہوئی ہے تو وہ شاید آپ کا لاسٹ نمبر میں چلے جائیں گے. لیکن سر اس وقت تو صورتحال کیونکہ ڈفرینٹ ہے, وبا جو ہے وہ بھی تیسری لہر اس کی تیز ہو چکی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے بچوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ مائیں جو ہیں وہ اس سے بڑی کنسرن ہے کہ بچوں کو بھیجنا کیا سیف بھی ہوگا یا نہیں, ایس او پیز پر کتنی حد تک عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جو آن لائن ایجوکیشن ہے وہ نیڈ آف دا ٹائم ہے, ہونی چاہیے, ہمیں اس میں گروتھ بھی کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی بھی چاہیے تھی, چاہے وہ انٹرنیٹ کنیکشنز فری کرتی پیرنٹس کے, بچوں کے, چاہے ان کو ڈیوائسز دیتی, کسی بھی طرح سے سپورٹ کرتی, چاہے ڈیوائسز لون کی فارم میں دے دی جاتی. بہت سارے راستے موجود تھے لیکن کوئی بھی راستہ اختیار نہیں کیا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ آپ انڈیپینڈنٹلی خود کریں. تو بعض لوگ نہیں کر سکے اور اسی کی ریشو یہ آئی کہ صرف 14% لوگوں کو, بچوں کو آن لائن ایجوکیشن میسر ہو سکی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں جیسے میڈم آپ فرما رہی ہیں نا کہ پیرنٹس کو اس کی آؤٹ پٹ کے بارے میں, تو پیرنٹس نے بھی اس میں آؤٹ پٹ نہیں دے سکے. سوری ٹو سے, پیرنٹس کے لیے بھی نیا سسٹم تھا, ٹیچرس کے لیے بھی نیا سسٹم تھا, تو پرابلم سب کو آئی اور اس میں وہ آؤٹ پٹ ہم بچوں کی فوری نہیں نکال سکے کیونکہ ہم اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھے. اب جس طرح سے آپ نے ایک سجیشن دی کہ ایک دن اسکول جو ہے وہ 50% بچے, آدھے بچے جائیں گے, دوسرے دن پھر آدھے بچے جائیں گے, تعداد پھر بھی کچھ اسکولوں کی بہت زیادہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسکول اس طرح سے فالو کر پائیں گے ایس او پیز کو؟ کیونکہ مائیں جو میں آپ کو ابھی سوال آپ سے وہی کر رہی تھی کہ اس چیز کو لے کر بڑی کنسرن ہے کہ کیا بچے محفوظ رہیں گے اس چیز سے. جی اچھا میم, اس میں یہ ہے کہ ایک تو ان کو آپشن میں نے یہ بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ ایک لمٹ لگا دیں کہ ایک اسکول میں ڈیلی 100 بچے آ سکتے ہیں, 200 آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں آ سکتے ہیں. آپ ایک ہمیں لمٹ دے دیں, ہم اس کو بھی میٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اب جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ بچوں کے لیے یہ ہارمفل ہو سکتا ہے, تو اگر اس کو ہم انالیسز لے لیں اور ڈیٹا بیس لے لیں اور اس سے اس کو اگر ہم پکٹوریل کر لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پورے ایک سال میں ایک بھی بچے کی ڈیتھ نہیں ہوئی اس کی وجہ سے. اور جو اس میں انفیکشن کا ریٹ بچوں میں ہے وہ 0.1 ہے. اور اگر بچوں کو کوئی پرابلم آتی بھی ہے تو وہ ان کی سینس آف ٹیسٹ اور سینس آف اسمیل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. 2 دن بچہ اس فیز میں رہتا ہے, پھر وہ نکل آتا ہے وائرس سے. تو بچوں کو تو اس افیکٹ نہیں ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم بچوں کو دیکھیں, کوئی بھی کام ہوتا ہے نا, ہلکا سا انفیکشن ریٹ بڑھتا ہے, اسکول بند کر دیں, سب سے پہلے اسکول بند کر دیتے ہیں, جو کہ اسکول ہی ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں اور اسکول کو ہی بند کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ ماؤں کو اس حوالے سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچوں میں یہ ریشو بہت کم ہے. اشال, آپ کو میں یہاں پہ ایک اور بھی چیز بتاؤں
جب وزیر اعظم صاحب نے لائیو کالز لی تھی نا تو کالز کے جوابات دیے تو میاں رضا الرحمان ان میں شامل تھے, میں سن رہا تھا, ان کی کال بھی وہاں پر ملی تھی. انہوں نے شکایت کی تھی وزیر اعظم صاحب سے کہ ہمیں جو ہے لوپ میں نہیں لیا جا رہا ہے, ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے. لیکن کل یہ ملاقات ہوئی, اس کال سے پہلے کی صورتحال اور بعد کی صورتحال میں کتنا فرق ہے, جو وزیر اعظم نے کال لی تھی اس کا کیا اثر ہوا, یہ بھی میاں صاحب ہمیں ذرا پلیز بتائیں. سر اس میں پہلے تو گزارش کروں گا کہ یہ شکایت نہیں تھی, یہ ایک ویل وشر کی ایک اوپینین تھی. میں چونکہ دیکھیں میں آپ کا ویل وشر ہوں تو کوئی اگر آپ غلطی کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی سیکشن غلطی کر رہا ہے تو میں اگر آپ کا ویل وشر ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس غلطی کو درست کر لیا جائے اور اس غلطی کو دوبارہ نہ ہونے دیا جائے. تو میں نے ان کے آگے اپنی وہ یہ روادات پیش کی تھی جو تمام اسکول اونرز کی تھی, ٹیچرز کی تھی اور ان بچوں کی بھی تھی, کیونکہ بچوں کو تعلیم کا بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا. اسکولز ختم ہو جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بچوں کی تعلیم نہیں ختم ہونی چاہیے, یا آپ ان کو آلٹرنیٹو دے دیجئے. اچھا, وزیر اعظم صاحب سے جو گفتگو ہوئی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سنا اور اس کو رسپونڈ کیا. میرا تو کوسچن بس کوئی 1 منٹ کا تھا, لیکن انہوں نے اس کو مفصل طور پہ تقریباً 3 منٹ میں اس کا آنسر دیا اور انہوں نے ہمیں پورا بھرپور اپنا تعاون کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی, ہماری حوصلہ افزائی بھی کی. اس کے بعد اب کیا ہوا, اس کے بعد بات سنی گئی؟ اس کے بعد سب سے پہلے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوئی, ہماری امید بن گئی کہ کوئی ہے جس نے ہماری بات سنی ہے. یعنی کہ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ آپ پہلے کوئی نہیں سن رہا اور اللہ کریم نے آپ پہ کرم کیا اور آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ بات کر لی ہے. اور پھر انہوں نے جو رسپونڈ دیا, ہماری پوری کمیونٹی کے اندر ایک نئی روح پیدا ہو گئی, لوگوں کے اندر ایک جذبہ آ گیا, اور جو ہمارے ساتھ جو ڈفرینٹ ادارے ہیں انہوں نے بھی تعاون کرنا شروع کیا. یعنی کہ ہم چاہتے ہیں اس کال کا تھوڑا سا تعاون ہے, ابھی ہم گزارش کریں گے اس تعاون کو بڑھائیں, کیونکہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں بینیفیشریز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, بچے ہیں, والدین ہیں, ٹیچر ہیں, اسکول اونرز ہیں, سارے. سب سے اہم اگر کہا جائے کہ یہ وہ شعبہ ہے جس سے ہمارا فیوچر, پورے پاکستان کا فیوچر جڑا ہے, وہ تعلیم کا شعبہ ہے. ہمارے بچے ہیں جو ہماری نئی نسل ہے اور انہوں نے پاکستان کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھالنی ہے. بہت شکریہ آپ کا میاں رضا الرحمان, آپ آئے اور جو آپ نے تجاویز دیں. امید کرتے ہیں کہ حکومت بھی اس حوالے سے جو ہے کچھ فیصلے کر رہی ہوگی. حکومت کے لیے شاید یہ آسان فیصلے نہیں ہیں, اسکولز کو بند کر دینا, ان کو کھول دینا, پیرنٹس کے کنسرن ہونا, بہت پریشر بھی ایک ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو اتنا ایزی نہیں لے رہے ہیں کہ ہم بچوں کو اپنوں کو کیسے بھیجیں. بہت ساری مائیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو, وہ اسکولوں کو جائیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے ملک کے لیے اچھا ثابت. بالکل, اور ہم نے تو احتیاط کرنی ہے. اگر آپ بچے اسکول میں بھیج رہے ہیں تو تب بھی احتیاط کریں. اب بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بچوں کو کم از کم آپ شاپنگ مالز میں نہ بھیج دیں, بچوں کو تفریحی مقامات پہ نہ بھیج دیں. بچوں کو اس لیے چھٹیاں دی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. بالکل, اس میں نا میں ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں گی کہ بچے جو ہے نا خود بڑے کنسرن ہو گئے ان چیزوں سے. میرا بیٹا بہت چھوٹا سا ہے, ابھی 2 سال کے ماشاءاللہ سے, تو وہ جیسے ہی مارکیٹ میں اسے لے کے اتروں گی تو ماما ماسک, اب بولتا نہیں ہے پراپرلی, لیکن اس کو پتہ ہے کہ ماما کو سمجھ نہیں آتی کہ پہلے ہی لگا لے اور نہ بولنے دے سالار کو. چلو خیر, سالار بہت اچھا کرتے ہو آپ کہ آپ ماما کو بتاتے رہتے ہو کہ جی کہ ماسک لگا لیں, اور بہت ضروری ہے کہ ماسک لگایا جائے. اچھا آگے چلتے ہیں, اب ہم بات کریں گے اور آپ کی بھی ملاقات کروائیں گے کہ ایسی باکمال فنکارہ سے جو چھوٹی سی عمر میں ہی انوکھے ہنر کی مالک ہیں. بالکل, فنکار جو ہیں وہ دنیا بھر کی مشہور شخصیات کے پورٹریٹ تیار کرنے کے لیے کسی پینسل, کینوس یا پینٹنگ برش کا استعمال نہیں کرتی ہیں, اس کا سہارا نہیں لیتی ہیں, بلکہ یہ ایک چھلنی اور جو چھلنیاں استعمال کی جاتی ہیں گھروں میں, یہ کچن جی نہیں یہ کچن میں میرے خیال میں کچھ استعمال کرنے والی چھلنی کی وہی ہوتی ہے. یہ سوئی دھاگوں والی ہوتی ہے جس سے کڑھائی چڑھائی کی جاتی ہے, یہ اس سے کر رہی ہوتی ہیں. یہ ہم پورٹریٹ ان کو بناتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے علاقے مردان سے تعلق رکھنے والی یہ الماس خانم ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ اب تک چھلنی پر سوئی دھاگے کی مدد سے درجنوں شخصیات کے جو پورٹریٹ ہیں وہ تیار کر چکی ہیں, اور وہ فن اور آرٹ کے ذریعے کوشش کرتی ہیں کہ اس کے لیے ملک کے لیے جدوجہد کرنے والی شخصیات کے فن پارے بنائیں, جو امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں ملالہ یوسفزئی, محترمہ بے نظیر بھٹو خان سمیت متعدد مشہور شخصیات کی تصاویر, پورٹریٹ یہ بنا چکی ہیں. الماس خانم ہمارے ساتھ موجود ہیں, الماس سے کریں گے. الماس السلام علیکم, گڈ مارننگ. الماس پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اشال کو جو چھلنی لگ رہی ہے وہ والی درست بات ہے, یا جو مجھے چھلنی لگ رہی ہے وہ والی درست چیز ہے؟ کیسے بناتی ہیں آپ, خیال یہ کیسے آیا تھا کہ یہ بھی کام کیا جا سکتا ہے؟ وعلیکم السلام. انہوں نے جو کہا کہ جو کچن میں چلنی استعمال ہوتی ہے, میں وہی چلنی استعمال کرتی ہوں. اور اب وہ تو چھوٹی چلنی ہوتی ہے کیونکہ اسے آٹا وغیرہ چھانا جاتا ہے, لیکن جو بڑی چلنی پر بناتی ہوں تو وہ اکثر فیکٹریز میں استعمال ہوتی ہے, جس سے یہ خاک وغیرہ, ریت وغیرہ چھانا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ مجھے اس طرح کا کوئی انوکھا کام بھی کرنا چاہیے, یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟
بچپن سے ہی کچھ دل میں کچھ نیا کرنے کا، کچھ بڑا کرنے کا دل کر رہا تھا بچپن ہی سے. میں مجسمے بناتی تھی، میں اسکیچز بناتی تھی، لیکن اس میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کے لیے نہیں بنی، مجھے کچھ نیا کرنا ہے، مجھے کچھ الگ کرنا ہے. تبھی میں نے کپڑے پر ایک تصویر بنائی لی، لیکن کپڑے پر بھی مجھے ایسا لگا کہ اب اور بھی کچھ ہے جو کہ ابھی باقی ہے، جو یہ فن یہی تک محدود نہیں ہے. پھر میں نے چنی پر ایک تصویر بنائی. شروع میں چند ہی 2-3 رنگوں کا استعمال کرتی تھی کہ جب میں تصویر بناتی تھی، لیکن بعد میں نے اس سے اور بھی امپروو کیا اور چھوٹی چلنی کے بجائے بڑی چلنی پر، اور اس کے ساتھ 2-3 رنگوں سے 13-15 رنگوں تک کا استعمال میں اس میں کرتی. اور دن بدن سوچ رہی ہوں کہ اور بھی اضافہ کروں اور اپنے آرٹ کو اور بھی ایک اچھے مقام پر لے جاؤں. بالکل ٹھیک ہے. الماس ہمیں یہ بتائیں کہ اب تک آپ کتنے پورٹریٹ اندازہ ایک بتا دیں کہ بنا چکی ہیں؟ اچھا، اس پہ کوئی خرچہ آتا ہے؟ کتنا خرچہ آ جاتا ہے اگر آپ ایک بڑی چھلنی پہ بنا رہی ہوتی ہیں یہ پورٹریٹ تو، اور کتنا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو؟ میں نے ابھی تک بہت ساری شخصیات کی تصویریں بنائی ہیں جو کہ ہمارے ہیروز ہیں. ابھی شمار تو مجھے یاد نہیں، لیکن آپ نے بتایا کہ کتنا خرچہ آتا ہے، تو خرچہ کچھ زیادہ نہیں آتا اس پہ. 1000 ایسے ہی کچھ آتا ہے. لیکن اس پہ وقت زیادہ لگتا ہے اور محنت زیادہ لگتی ہے، کافی یہ ہوتی ہے اس کی. تو وقت تقریباً ہفتے سے 10-12 دن بھی لگ جاتے ہیں اس کو بنانے میں. تو الماس یہ بتائیے گا کہ ان کو فروخت کرتی ہیں کیونکہ آپ بنا کے گھر میں رکھتی جا رہی ہیں، یا پھر ان کو فروخت کر کے ان سے ارننگ حاصل کرنے کا بھی سوچا آپ نے؟ ابھی تک تو فروخت نہیں کیا، کیونکہ جو ہمارے ہیروز ہیں جیسے کہ میں نے عبدالستار ایدی کی بنائی ہے، ملالہ یوسفزئی کی بنائی ہے، اور باچا خان، ایسے جو شخصیات ہیں ہمارے، تو وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو میں اپنے اکانومی کی شکل دے دوں، اور کیونکہ چاہتی ہوں کہ اپنے ایک اکانومی بناؤں اور پھر میں اپنے اس کام کو پروفیشنل. ٹھیک ہے الماس، آپ 2 آرڈر تو بک کر لیں، میرا اور اشال کا، کہ ہم تو آپ کو آرڈر دیں گے. آپ جیسی بکنگ کا آغاز کریں گی آپ نے ہمیں بتا دینا ہے، ہم آپ کو وہ آرڈر جو ہے نا فوری بھیج دیں گے. سیکھا آپ نے کہاں سے تھا، یا خود ہی سیکھ گئی؟ کڑھائی کا شوق تھا جہاں سے یہ شوق جنم لیا، یا بالکل منفرد چیز ہے، کوئی اور سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے کہ ہمیں بھی سکھا دو؟ سیکھا تو میں نے یہ کسی سے نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ میں نے شروع کیا ہے. یہ آرٹ شاید ہی پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا، یا پھر اگر کیا بھی ہو تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. اور سیکھنے کے لیے تو کوئی نہیں آتا ابھی، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اپنی ایک آرٹ اکیڈمی بناؤں، کیونکہ یہ ایک یونیک آرٹ ہے اور صرف مجھ تک ہی محدود ہے. اگر میں نہ رہی یا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ آرٹ ہی پر ختم ہو جائے گا. ابھی میں سوچ رہی ہوں، اپنے چھوٹے بھائی کو بھی سکھا رہی ہوں کہ اپنی ایک اکیڈمی بناؤں جس میں کہ وہ لوگ جو کہ شوق رکھتے ہیں کہ یہ ہنر سیکھے تو اس میں مجھ سے سیکھ سکیں. حمزہ، آپ نے دیکھا کہ کتنے خوبصورت الماس نے بنائے ہوئے ہیں پورٹریٹ، جو کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں رنگوں کی مدد سے کینوس پہ بنائے جاتے ہیں، ان سے کئی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. تو الماس یہ بتائے گا، گھر والوں نے اس میں کتنا تعاون کیا، علاقے کے لوگوں کا، ارد گرد کا، آپ کے اپنے رشتہ داروں کا، اس حوالے سے کتنا تعاون آپ کے ساتھ رہا، کیا رویہ تھا ان کا؟ گھر والوں کا میرے ساتھ پورا سپورٹ تھا. میرے بھائی، میرے بابا جان سب ہی براڈ مائنڈڈ ہیں، لیکن پھر ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہے کہ وہ نہیں مانتے ان چیزوں کو. یہاں پر لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت بھی بہت ہی مشکل سے ملتی ہے. یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں ہیں جو کہ اسکول نہیں جاتی، اور پھر ایسے سوشل میڈیا پر آنا یا پھر تصویر بنانا، اور تصویر بنانا تو کوئی اور ہی بڑی بات ہے ان کی نظر میں، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ کچھ الگ ہے. تو وہ معاشرے کی طرف سے تو ریئیکشن کچھ اور ہی تھا، لیکن پھر گھر والوں کا سپورٹ تھا. انہوں نے کہا کہ کی طرف نہ دیکھو، صرف اپنے کام پر فوکس کرو، تم کیا کرنا چاہتی ہو بس اس پر فوکس کرو. اگر تم ایک مقام کبھی والدہ یہ تو کہتی ہوں گی کہ یہ چھلنی کو کس کام میں استعمال کر رہی ہو الماس، کچن میں آؤ، اس سے آٹا چھاننے کا کام کرتے ہیں، اس سے یہ چھاننے کا کام کرتے ہیں، کس کام میں پڑ گئی ہو؟ کس کام میں پڑ گئی ہو؟
نہیں، میری والدہ بھی مجھے سپورٹ کرتی ہے. وہ جانتی ہے کہ اس آرٹ کی قیمت کیا ہے، یہ آرٹ کتنا ضروری ہے. یہ تو بہت بڑی بات اس ہے. وجہ سے مشکلات پیش نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. الماس ہمیں آپ یہ بھی بتائیں کہ اگر خاندان میں کوئی ایک شخص منفرد کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو سارے اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بھی کام کر دو. تو آپ کے چھوٹے بھائی کا آپ نے ذکر کیا، وہ آتے نہیں کہ آپ ہی میری شرٹ پہ یہ چیز آپ جو ہیں کڑھائی کر دیں؟ کزنز نہیں آتے ہیں، باقی لوگ نہیں آتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کچھ کر دو، ہمارا بھی اسکیچ بنا دو؟ کیوں نہیں، یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں سبھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہماری تصویر بنا دیں، لیکن میں انہیں صاف صاف کہہ دیتی ہوں کہ میں ایک ہی کیٹیگری کے لوگوں کی تصویریں بناتی ہوں. اگر آپ کو بھی جواب بھی ملنے والا ہے کہ وہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگوں کی بناتی ہیں. آپ نہیں الماس، میں بہت امن پسند ہوں. آپ امن پسند لوگوں کی بناتی ہیں، میں بہت امن پسند ہوں. اور ملک و قوم کا نام روشن کرنے والے. اور ان سے اگر پوچھا گیا تھا بچپن میں کہ آپ کیا بڑے ہو کے بنیں گے، تو انہوں نے کہا میں تو ابو بنوں گا، بڑے ہو کے پاپا بنوں گا. تو آپ نے کون سا ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے؟ الماس بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے پروگرام کا حصہ نہیں، اور آپ بہترین کام کر رہی ہیں، منفرد کام کر رہی ہیں. اور ان کی سوچ دیکھیں، ان کی یہ سوچ ہے کہ میں نے بس یہ جو امن پسند لوگ ہیں ان لوگوں کے پورٹریٹ بنانے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اپنا ایک بھی فن پارہ بیچا نہیں ہے. لیکن جیسی بکنگ شروع ہوگی میں اور اشال جو ہیں بالکل، اگر الماس مان گئی تو ہم دونوں یقیناً بنوائیں گے. ہم بھی بہت امن پسند لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں، ٹیلنٹ چاہے جو بھی ہو، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. فیملی کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی فیملی سب سے پہلے اس کو اپریشیٹ کرے، کہیں کہ ہاں اس کام کو جاری رکھو. اور جب پیرنٹس یا بہن بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو وہ جو آرٹ ہے اس آرٹسٹ کا وہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، اور شاید وہ آرٹ دنیا میں کسی اور کے پاس ہو ہی نہ. جیسا ہم نے فیملی، ایک خاندان ہی آپ کا ہمت، آپ کا حوصلہ اور آپ کا عزم ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں اشال، اور بریک کے بعد آپ کو پھر ملتے ہیں. Stay with us. صبح سویرے پاکستان.